समझ नहीं आया। लेकिन भला हो इस हाइब्रिड निज़ाम का, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक निज़ाम पहली बार मेरी समझ में आया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या एप्पल और ऑरेंज का मवाजना कर दिया है, कहाँ एक इलेक्ट्रिक निज़ाम की मिसाल और कहाँ ये सियासी निज़ाम। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, चूँकि मौजूदा हुक्मरान भी तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन बने दिखाई देते हैं ना। आप देख रहे हैं कि ये वुज़रा से लेके वुज़रा आला तक हर कोई इस वक्त फुल चार्ज्ड है। कुछ की कैफियत तो ऐसी हो गई है जैसे बकौल एहसान दानिश, उठा जो अब्र दिल की उमंगे चमक उठी, लहराई बिजलियां तो मैं लहरा के पी गया। अब आप खुद ही सोचिए कि वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नेंस और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो यकीनन होगी जनाब। लेकिन ये कह कौन रहा है जिनके अपने सूबे में गवर्नेंस है और ना ही डेवलपमेंट। लेकिन पैसा इतना वाफिर है कि ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के घरों की टैंकियों से बरामद होता है। अब इस तरफ पता नहीं कि इनकी तवज्जो है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत साबित करने के लिए इन्होंने दीनी तारीख को भी मस्क करने से गुरेज नहीं किया। अब मौसूफ ये फरमाते हैं कि बयानिया तो अबू जहल का भी मकबूल था, लेकिन वो हक पर नहीं था। वाह, क्या इल्म के मोती बिखेरे हैं। इससे कम से कम एक और बात तो साबित होती है कि हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ करंट पास ही नहीं करते बल्कि आलम फाजिल बनाने का पोटेंशियल भी रखते हैं। अब जिस तरह से एक प्रेशर को लेकर ये इलेक्ट्रॉन करंट की तरह सर्किट में दौड़ रहे हैं ना, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट से ज़्यादा सर्कस दिखाई देती है। लगता यह है कि सबको कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज दे दी गई है, जिसकी एक साइंसी वजह भी समझ में आती है। अब देखें तो प्रेशर और प्रेशर में सिर्फ 3 नुक्तों का फ़र्क है, जबकि DG ISPR ने प्रेशर में इमरान खान पर 4 नुक्ते लगाए। जहनी मरीज, सिक्योरिटी थ्रेट, मुल्क दुश्मन और सियासत खत्म। अब 3 ही रहते तो शायद मुतनासिब मामला होता, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती। लेकिन चौथे नुक्ते की वजह से लगता है कि सिस्टम में हाई वोल्टेज भर गई है, जिसका असर मीडिया इलेक्ट्रॉन्स पर भी पड़ा है। और ऐसे ही कुछ लोग खबरदार कर रहे हैं कि मामला जहां तक चला गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, धाड़े मारेंगे, क्योंकि शदीद तरीन क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। अब इस हाई वोल्टेज गरज चमक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन पर क्या असर हुआ है, तो वो मैंने गुज़िश्ता रोज़ जो पेशावर का जलसा हुआ उसमें देख लिया है और आपने भी देखा होगा, जिससे लगता है कि बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इन बातों का उल्टा ही असर हुआ है। जिस वज़ीर आला को 26 नवंबर की बरसी के मौके पर पेशावर में लोग इकट्ठे ना करने के ताने दिए जाते थे, अब उस शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक ज़बरदस्त पावर शो किया है। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपनी एक ख़बर में दावा भी किया है, और उनकी खबर के मुताबिक अंदरूनी सतह पर PTI के कई बड़े रहनुमाओं ने एतराफ़ किया है कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। दूसरी तरफ का कोई कसूर नहीं है, इसलिए अगर लोग इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, लेकिन चलता फिर भी अडियाला का बयानिया है, क्योंकि इन सीनियर्स की राय पार्टी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होती। अच्छा, फिर एक सीनियर रहनुमा के हवाले से ये बताया गया कि उसने पूरी गिनती करके बताया है कि कैसे 100 से ज़ायद बार इमरान खान ने फौजी क़यादत के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। अब सख्त ज़बान तो वाकई इस्तेमाल हुई है, तो सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन जिस रहनुमा ने गिनती करके उसका हिसाब रखा है ना, उसकी याददाश्त और हिसाब किताब की स्किल्स को भाई अलबत्ता दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हिसाब किताब तो हुकूमती मशीनरी ने भी अभी तक नहीं किया है। अच्छा, फिर शाम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर चली कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने तो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि शायद ये वही रहनुमा होगा जिसने अंसार अब्बासी को गिनती करके इमरान खान के बयानात गिनवाए हैं, लेकिन जब डिटेल्स पढ़ी ना तो फिर उस वक्त पता चला कि पार्टी छोड़ने वाले रहनुमा आज़ाद कश्मीर की एक तहसील के सदर मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद हैं। बहरहाल पैगाम तो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि सियासत करनी है तो इमरान खान को छोड़ें, अपने आप को उनसे अलहदा करें, वरना फिर कोई तमीज़ या इम्तियाज़ नहीं रखा जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसल वावडा ने तो बल्कि ये तक कह दिया है
کہ -1 نہیں تو پوری پاکستان تحریک انصاف مائنس ہوگی، اب 1 انچ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، سب کو رگڑ دیں گے۔ اچھا پھر فیصل وافدہ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آج سے پیش رفت شروع ہو جائے گی، اور ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے لوگ سرنڈر کر چکے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں کہ اس بات سے ان کی مراد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کی جو پریس کانفرنسز ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے، یا پھر جیسے وہ TLP کے معاملے میں ہمیں نظر آیا ہے، شاید یہ اسی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ اس پریسر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آفیشیل جواب آیا، جسے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر نے پیش کیا، وہ بڑا نپا تلا اور مفاہمانہ تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، مایوس کن بیانات کے باوجود بات چیت کے لیے تیار ہیں، ضد اور انا کو ایک طرف رکھنا ہوگا، ایک دوسرے کو جگہ دینی ہوگی اور مثبت سمت میں بڑھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اچھا پھر اس پریس کانفرنس میں بیرسٹر گوہر نے کھل کر تو نہیں بتایا، لیکن وہ اشارے میں بات کر ہی گئی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ تناؤ اور رویہ جاری رہا تو یہ پھر -1 نہیں بلکہ -everyone ہوگا۔ اب اس بات میں تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر عمران خان کو مائنس کر دیا گیا تو باقی پیچھے بچتا کیا ہے، رہ کیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بڑا عہدیدار ہو یا پھر کوئی چھوٹا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی نا پھر، اسی لیے شاید کوئی چھوڑنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا۔ جن لوگوں نے پہلے مرحلے میں ایسی غلطی کی تھی، آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اب واپسی کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات الیکٹرانز کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے یہ کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والے کہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ یعنی حکومت نے باضابطہ طور پہ یہ آفر پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کے سامنے رکھ دی ہے، بلکہ وزیر اطلاعات نے تو اگلی ملاقات والے دن کا پلان تک بتا دیا ہے، جو کہ عدالتی حکم کے مطابق کل کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر موصوف کا کہنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو تو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا، جبکہ عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ تو ہو گئی ہائی وولٹیج الیکٹرانز یعنی کہ حکمرانوں کی ترجیحات، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ الیکٹرک نظام کا وولٹیج کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر سامنے نان کنڈکٹر آ جائے تو پھر ساری وولٹیج وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، پھر کرنٹ پاس ہی نہیں ہوتا نا، کیونکہ نان کنڈکٹرز میں الیکٹرانز کی حرکیات کے خلاف مزاحمت کا مادہ ہوتا ہے، اور ایسی ہی مزاحمت کا مظاہرہ وہ گزشتہ روز یہ پشاور میں ہوا ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے مائنس عمران کا جو مطالبہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر جس طرح کا چارجڈ کراؤڈ تھا، اس سے تو لگتا ہے کہ حکومتی اداروں کے خلاف کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ سیکیورٹی معاملات پر یہ لوگ خیبر پختونخوا حکومت پر غیر سنجیدگی کا الزام لگاتے ہیں، اس میں ہمارا قصور نہیں، آپ اپنی پالیسیز تبدیل کریں، ایک بندہ آتا ہے ایک فیصلہ کرتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے تو دوسرا فیصلہ کرتا ہے، یہ صوبہ ہے کوئی لیبارٹری نہیں، اب پالیسی وہی چلے گی جو عوام چاہے گی۔ اچھا اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے پھر 2 باتیں کی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف پر تصادم کی سیاست کے الزام اور اپنے خلاف استعمال کیے گئے الفاظ کا جواب دیا، اور دوسرا عمران خان کے معاملے پر نو کمپرومائز کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ بار بار ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف تصادم کی سیاست کرتی ہے، ہم نے اپنے ایکشن سے ان کو ابھی تک غلط ثابت کیا ہے اور اس کے بعد بھی غلط ثابت کریں گے۔ اچھا پھر انہوں نے عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ کو جوکر قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2 جوکرز پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف گندی اور غیر انسانی باتیں کرتے ہیں، پھر اگلے دن ڈی جی میرے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میری ایسی تربیت نہیں کہ گالی کے جواب میں گالی دوں، ہمیں بچپن سے پاکستان سے محبت سکھائی گئی ہے، ہم نے پاکستان کے لیے اپنا خون بہایا ہے، البتہ اتنا کہوں گا کہ ایک جعلی سینیٹر اور ایک ادارے کے ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے، اسی طرح 2 جعلی وزراء اور ایک ادارے کے ڈی جی میں بھی فرق ہونا چاہیے، آپ نہ تو جعلی سینیٹر ہیں اور نہ ہی کسی جماعت کے وزیر، لہٰذا اس بات کا
خیال رکھیں۔ پھر وہ براہ راست DGISPR سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں اپنے بارے میں بات پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر بات عمران خان پر آئے گی تو ہم کہیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کا، اس کی، تم نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر وزیر اعلیٰ نے جذباتی انداز میں 3 بار پنڈال کے ساتھ مل کر عمران خان کا نام لیا اور کہا کہ یہ نام یاد رکھنا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ عمران خان ہے کون، کہ عمران خان وہ ہے جس کے ڈر سے آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب آپ شاید سمجھیں کہ یہ بات صرف 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے تناظر میں کہی گئی ہے۔ یقیناً وہ بھی ہے، لیکن اب ایک اور خطرناک ترمیم کا انکشاف ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو یہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ پشاور جلسے میں وزیر اعلیٰ نے محمود خان اچکزئی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ وہ کال دیں، ہم تیار ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پھر یہ کہا کہ اگر گورنر راج لگا تو خیبر پختونخوا کا ہر چوک ڈی چوک بن جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے پھر محمود خان نے سیاسی اور آئینی مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں، جرنیلوں، ججز اور علماء پر مشتمل قومی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اب اس تجویز پر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدگی سے غور ہوگا، چونکہ ایسی تجاویز جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب پہلے بھی دے چکے ہیں، بلکہ دوسری طرف سے تو اب جیل میں عمران خان کی سختیاں بڑھنے کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے تو آپ نے دیکھا کہ حکومت یہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھی کہ عمران خان ملک کے سب سے VIP قیدی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ اور دوسرے وزراء تو یہاں تک کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کو اتنی سہولتیں دی گئی ہیں کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ جیل ہی چلا جائے، لیکن اب جناب حکومت کا موقف پہنچانے والے صحافی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ عرصہ بجلی جیسی جو بنیادی سہولت ہے اس سے محروم رکھا گیا ہے، اور اب یہ آئینی ترمیم کی خبر بھی انہی حلقوں کی جانب سے آئی ہے جسے وہ ممکنہ خبر کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ بھائی ممکنہ خبر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ خبر ہوتی ہے یا خبر نہیں ہوتی، لیکن اب ہائی وولٹیج پریشر کا آپ کمال دیکھیے کہ خبر کی ممکنہ قسم بھی دریافت ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ آئین کے ساتھ ساتھ صحافت بھی ری ڈیفائن ہو گئی ہے، لیکن خیر، کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنر رول اور ایمرجنسی سے متعلق آئین کے آرٹیکل 234 میں تبدیلی پر کام مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ تیاری کر لی گئی ہے جس کو ہر قیمت منظور کیا جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ جو صورتحال ہے وہ ود اس اور اگینسٹ اس والی ہوگی۔ جو پارٹی ساتھ نہیں دے گی وہ مخالف تصور ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس خبر پر سیاسی الیکٹران کیا اپنا رد عمل دیتے ہیں۔ ویسے بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو الیکٹڈ ہی نہیں ہیں، تو جہاں پہلے بھی آئین کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ کر دی گئی ہے وہاں نظریہ ضرورت کے تحت ایک اور ترمیم ہو بھی گئی تو ان جمہوروں کی صحت پہ کیا اثر یا فرق پڑے گا؟ ویسے بھی فارم 47 کا بے عزتی پروف چوغا پہننے کے بعد تو ان پر آئین اور جمہوریت کی باتیں پھر اتنا ہی اثر کرتی ہیں جیسے کہ چکنے گھڑے پر جتنی دیر پانی ٹھہرتا ہے۔ البتہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہاں، ایسی ترمیم کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں، لیکن دوسری طرف ترجمان کی ترجمانی کے دعوے دار جو میسنجرز ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ فوج یہ ترمیم کروانے جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی پردہ نہیں رکھا جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں ترمیم کی طرف۔ تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 234 میں ترمیم کے تحت گورنر راج یا ایمرجنسی کے فیصلے کی توسیع کا اختیار پارلیمنٹ سے لے کر آئینی عدالت کے حوالے کیا جائے گا۔ اچھا، موجودہ آئین کے مطابق ایمرجنسی یا پھر گورنر راج کے نفاذ کا اعلان وہ صدر مملکت کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جس کی انڈورسمنٹ پھر صوبائی یا پھر مرکزی پارلیمنٹ سے لی جاتی ہے۔ لیکن اب ترمیم کے ذریعے ایسے کسی اقدام پر مہر لگانے کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک اور ترمیم بھی کی جائے گی جس کے ذریعے سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ بھی سپریم کورٹ سے لے کر وہ آئینی عدالت کے حوالے کیا جائے گا۔ ویسے کیا خیال ہے کہ پھر حکومت اور پارلیمنٹ کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہر معاملے کا فل سٹاپ آئینی عدالت کو ہی بنانا ہے تو آپ ایک ہی بار پھر ایسی ترمیم کر لینا جس کے تحت بیوروکریسی کام کرے اور مہر آئینی عدالت سے لگوا لے، جہاں سب کو پھر پتہ ہے کہ حاجی اور نمازی پہلے ہی ایک پیج پر موجود ہیں، سطروں اور الفاظ تک کبھی اختلاف نہیں کرتے۔ اچھا، جب ایمرجنسی کے نفاذ میں ترمیم والی بات میں نے سنی نا تو مجھے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر بلاول بھٹو کا ایک بیان یاد آ گیا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا اختیار عدلیہ
اور نہ کسی اور ادارے کو لینے دیں گے۔ ویسے بلاول صاحب، اگر آپ سے ایسی کوئی فرمائش پہلے ہی کر دی گئی تھی تو پھر کھل کر بتا دینا، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ میں تو اتنا دم خم نہیں ہے کہ آپ انکار کر سکیں، اوپر سے ود اس اور اگینسٹ اس کا کہہ کر کوئی آپشن بھی تو نہیں چھوڑا گیا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ پھر اندرون خانہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ الیکٹران، میرا مطلب ہے کہ حکمران، سیاسی رہنما بھی واریر کنگز کے دور میں چلے گئے ہیں، جہاں کسی صوبے کے حکمران کو صوبیدار کہا جاتا تھا۔ تو اب سندھ کے صوبیدار جو ہیں وہ آصف علی زرداری، اور پنجاب کے صوبیدار میاں محمد نواز شریف بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں کان کھول کر سن لیں کہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ شاید اسی لیے پھر سلمان اکرم راجہ نے ان دونوں جماعتوں کے لیے کہا ہے کہ پہلے یہ جماعتیں معطوب ہوئیں، اب یہ مکمل طور پہ مغلوب ہو گئی ہیں۔ اگرچہ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں تاثر دیا گیا ہے کہ حالیہ نوٹیفیکیشن کے معاملے پر انہوں نے کچھ باتیں منوانے کی کوشش کی، لیکن ان کی تو کوئی ایک بات بھی نہیں مانی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان فرمائشوں کا تعلق بھی پھر ذاتی مفاد سے ہی تھا، جیسے کہ سینئر صحافی نجم سیٹھی نے یہ کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف سابق ISI چیف ندیم انجم کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگوانا چاہتے تھے، لیکن ان کی بات کو رد کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے پھر مغلوب کی بات کون سنتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی مائنس عمران کی ممکنہ کوششوں سے ہی جوڑا جا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ کئی دنوں سے کچھ حلقوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ فیض حمید کا معاملہ بھی پک کر تیار ہو گیا ہے۔ اب بھائی پتہ نہیں کہ یہ پکا ہوا پھل یہ کس کو پیش کیا جائے گا، لیکن اس معاملے کو عمران خان کے خلاف 9 مئی کیس سے جوڑا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ GHQ حملہ کیس میں عمران خان کو سزا دی جائے گی، جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بات تو فیصل وابڈہ بھی پہلے کر چکے ہیں، اور اب رانا ثناءاللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق فیض حمید کا فیصلہ اسی ماہ آئے گا۔ اچھا، پھر ابھی یہ کچھ ماہ پہلے عمران خان کی نئی جیل میں منتقلی کی خبریں بھی چلائی گئیں۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے بعد انہیں شفٹ کرنے کا پروگرام ہے، لیکن اس کے بعد پھر توشہ خانہ 2 کیس تو تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اب اس کی جگہ پھر GHQ کیس نے لے لی ہے۔ اب ان تمام اگر کڑیوں کو آپ جوڑ کر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ اگر فیض حمید کیس میں کوئی بیان عمران خان کے خلاف آ گیا تو اس کی بنیاد پر پھر ان کے خلاف بھی کورٹ مارشل کا آپشن وہ موجود ہے، جو ظاہر ہے کہ پھر اڈیالہ جیل میں تو نہیں ہوگا۔ اس لیے جیل سے منتقلی کی خبریں پھر سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایسے امکانات اور جو ارادے ہیں وہ تو مختلف ذرائع سے مارکیٹ میں پھیلائے جا رہے ہیں خوب۔ اب ان خبروں کا عوام پر کیا اثر پڑے گا، تو اس حوالے سے سینئر صحافی ابصار عالم نے وزیر اطلاعات کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سول ملٹری اختلاف رائے کی خبر دینے کے بعد سے دونوں کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ابصار عالم نے حکومت سے یہ پوچھا ہے کہ بیانیے کی جنگ میں بتائیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ وزیر اطلاعات سے انہوں نے سوال کیا کہ DGISPR کی پریسر کے بعد ہائیبرڈ نظام میں سول سائٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وزیر اطلاعات سے کہا کہ بتائیں آپ کی منسٹری کے ماتحت ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گزشتہ 2 دنوں میں کتنے ٹاپ ٹرینڈز بنائے۔ پھر موازنہ کرتے ہوئے سینئر صحافی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت کا ایک ٹاپ ٹرینڈ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے آدھے درجن سے زائد ہیں جن کے ذریعے PTI نے اس نظام کو خوب رگڑا لگایا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسے صحافی کی رائے ہے جن کو حکومت کے حوالے سے ہوسٹائل نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو حکومت میں ہوتا ہے اسے کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اب پنجاب کی جو سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب، ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں عالمی سطح پر پاکستان کا وقار اتنا بلند ہوا ہے کہ وزیر اعظم کا جہاز جس ملک میں داخل ہوتا ہے سلامی دی جاتی ہے۔ اب اس بات پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پپو اور گپو 2 دوست تھے۔ رزلٹ کا دن آیا تو پپو نے گپو سے کہا کہ میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم جاؤ رزلٹ دیکھ کر آؤ، اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا تو کہنا کہ ایک مسلمان کی طرف سے سلام، 2 پیپر میں فیل ہوا تو کہنا کہ مسلمانوں کی طرف سے سلام۔ اچھا، پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ گپو واپس آیا تو اس نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے سلام۔ تو اب ایسی ہی سلامی مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کو دی ہے، جو تمام مضامین میں
فیل ہی دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن وزیر صاحبہ وہ سلامیاں پیش کر رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو رزلٹ کارڈ دیا ہے نا وہ ان میں سے کسی کو یاد نہیں ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کے ڈیولپمنٹ ماڈلز کے اشتہار لگ رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ لودھرا میں ایک 7 سالہ بچہ جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اچھا، اب ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں کراچی میں بھی پیش آیا ہے، جہاں مین ہول میں گرنے والے بچے کی لاش کو ڈھونڈنے میں 14 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ دونوں واقعات پر حکومتوں کا رد عمل بھی ایک جیسا ہے۔ جس طرح وہ کراچی میں حکومت نے اس کی ذمہ داری وہ BRT کی تعمیراتی کمپنی کے اوپر ڈالی، کچھ عہدیداروں کو معطل کیا، معافی مانگی اور پھر چل سو چل۔ بالکل اسی طرح لودھرا میں واقعے کا ذمہ دار ایک تعمیراتی کمپنی کے ٹھیکیدار اور سب انجینئر کو ٹھہرایا گیا۔ کہا یہ گیا کہ وزیر اعلیٰ نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پہ ڈپٹی کمشنر کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب کیا اس نوٹس سے اس بچے کی جان واپس آ جائے گی؟ ارے ظالموں، جتنے پیسے اشتہارات اور اپنی یہ تصاویر کی نمائش پر لگاتے ہو نا، اگر اس کا صرف 1% بھی ان مین ہولز کے ڈھکنوں کے لیے مختص کر دو نا تو شاید آئندہ کوئی بچہ نہیں گرے گا۔ لیکن سستی پبلسٹی کے بھوکے ایسا کریں گے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔